अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी छोटे रेयान को, नन्हे को लेके गोद में। तो मैंने कहा कि चलें जी 2 बातें कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कई कई दफ़ा तो मैं 2-2 घंटे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, लेकिन साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपना काम शाम है। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बातें आ रही थी जहन में बहुत सारी। ये साहब तो सो रहे हैं घोड़े गधे बेच के इनका क्या काम है जनाब? ये सोते हैं, फिर ये उठते हैं, फिर ये रोते हैं, फिर पहले थोड़ा थोड़ा रोना शुरू होता है, फिर जब इनको पता चलता है कि इनकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर रोने में तेज़ी आ जाती है, और फिर एक टाइम पे पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, बस हमें खाना मिल जाए, और या फिर हमारा पैम्पर गंदा हो गया, इसको जल्दी से बदल दें। बस ये कुछ करते रहते हैं ये, और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे गुफ्तगू करती होती हूँ, मैं इसे कहती होती हूँ तुम कैसी दुनिया में आ गए हो क्रूअल वर्ल्ड में आ गए हो। पर इसको क्या पता, नन्हे मुन्ने को मज़े में सो रहा है दुनिया व माफ़िहा से बेगाना और बेखबर होके। अच्छा है जब तक बेगाना और बेखबर रहे। तो जनाब रात को ये मेरे पास होते हैं, 12 बजे मुझे मिल जाते हैं, दरमियान में भी मिलते रहते हैं, जैसे कि अभी भी मिले हुए हैं। मैं कहती हूँ चलें बच्चे सो लें, आराम कर लें। मैं कोई सारी रात सोई नहीं हूँ, सही से सोई नहीं हूँ बिल्कुल ही, बल्कि मैं सो जाती होती हूँ कभी कभी इसके साथ, लेकिन इसको मैं गोद में लेती थी तो ये ठीक होता था। मैं जैसे ही लिटाती थी फिर कोई हिलना जुलना, कोई परेशानी लाहक हो जाती थी। कभी इसको डकार सही नहीं आई होती, कभी एक डकार से गुजारा नहीं होता, 2 डकारें चाहिए होती हैं। दूध पी लिया है, घंटा हुआ है, दोबारा दूध चाहिए। भाई अभी तो तुमने डकार ली थी इतनी बड़ी है, तो अभी तो वो हज़म नहीं हुआ, लेकिन ये फिर हज़म हो जाता है। हमें क्या पता बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। वक्त बे वक्त भूख लगती है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हम भी कहते हैं कि जब भी भूख लगे इसको दे दें हैं, यही ज़िंदगी है, जितना मर्ज़ी खा पी लें। कोई परेशानी नहीं कि हमने मोटा होना है, हमने कोई पतला होना है जी। किसी ने क्या कहना है हमारे बारे में, बस हमने अपनी धुन में मगन होना है। कितनी प्यारी ज़िंदगी है ये बच्चों की है। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर दुनिया के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो जनाब हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम इसको उल्टा करके ऐसे रख लेते हैं यहाँ पर, फिर ऐसे 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 हल्का हल्का थपथपाते हैं तो कोई डकार निकल आती है, फिर हिचकियाँ लेता है। फिर कुछ हिचकियाँ लेने के बाद ना कोई परेशान सा हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर कोई परेशानी का इजहार भी रोने की सूरत में ही करता है। फिर हम इसे समझाते हैं कि देखो ये हिचकियाँ तो आएंगी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, पर तुम्हारे सारे याद करने वाले तो तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे माँ बाप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो परेशान ना हो, जब तक माँ बाप हैं वो ख्याल रखेंगे, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। जब तक माँ बाप हैं परेशान नहीं होना, बाद में बेशक हो जाना परेशान है ना। तो फिर हम इसको बर्प कराते हैं, मर्ज़ी है डकार कभी ले लेता है, कभी बड़ी बड़ी डकार जो है तो वो चुपके से अंदर ही अंदर से खारिज हो जाती है किसी और रास्ते से ये है इसकी ज़िंदगानी। और फिर जब रोना आता है तो फिर भी समझ नहीं आती कि हम रो क्यों रहे हैं। फिर हमने अब कुछ थोड़ा समझना शुरू कर दिया है कि इसको भूख लगे तो रोता है या सख्त नींद आ जाए तो रोता है। फिर हम इसको उल्टा करके ऐसी थपथपाते हैं, बस इसको नानों की गोद बड़ी पसंद है, ऐसे ऐसे करते रहो तो बस फिर सो जाता है। अभी भी मेरी गोदी में सोया हुआ है, इसको मैं लिटाऊंगी तो उठ जाएगा। फिर मामा ने मेरे पास भेज दिया है कि मामा मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल सो, आप सोएं जी, हम हाजिर हैं। ये हमारी गोद में सोएंगे। हमने चाय के 3 मग्गे आज पी लिए हैं, 2 सुबह नाश्ते पे। बड़ी भूख लगी हुई थी, रात को मैंने सवेरे 6 बजे खा लिया था, क्योंकि मैं जल्दी खा के जल्दी सो जाती हूँ ताकि मैं 12 बजे उठूँ तो फ्रेश हूँ। लेकिन फिर ईशा की नमाज़ 7 बजे हुई, करते करते वैसे 8 बज गए थे, तो नींद फिर इस तरह से पूरी नहीं होती बच्चों के साथ। अब मैं सोचती हूँ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हम बच्चों को बड़ा किया, बड़ा मेहनत वाला काम है। अब हमारे में हिम्मत नहीं रही, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सारी सारी रात जागना पड़ता है, और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ना हमारी ज़िंदगी का चक्कर चल रहा होता है। ये सोते हैं तो हम कहते हैं चलो कोई काम कर लें, या फिर हम भी सो जाएं। पर अक्सर माएँ ये कहती हैं कि चलो बच्चा सो रहा है तो हम कोई काम कर लें, वरना अच्छा ये होता है कि जब बच्चा सो रहा हो तो साथ ही खुद सो जाएं तो अच्छा होता है। बाकी बच्चों के मसले मसाइल होते हैं,
ریشز پڑ جاتے ہیں تو جو جن کے سارے پیمپرز ہیں، جو ڈائپرز ہیں، یہ 2-3 گھنٹے بعد چینج کر دینے چاہیے، نہیں تو پھر بیچارے معصوم سے بتا تو سکتے نہیں ہیں، ہاں رو دیتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر ان کے جو اندر یہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہاتھ اب اس کے بند ہیں، یہ دیکھیے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ، تو اس کے اندر بھی بر سے جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ سارے صاف کرنے ضروری ہیں، ان کی صفائی بڑی ضروری ہے، بیچارے خود تو نہیں بتا سکتے نا کہ ہماری صفائی کریں اچھے سے، تو کریم نیچے لگا کے رکھیں، اولیو آئل لگا لیں نیچے والے ایریے پہ صاف کر کے، یا پھر ویزلین بھی اچھی ہے تاکہ ریشز نہ پڑیں اور یہ کمفرٹیبل رہیں۔ بیچارے چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے کاکے ہوتے ہیں، تو اپنی ان کی مرضی ہے، جب انہوں نے سونا ہے، جب انہوں نے اٹھنا ہے، اور بھوک لگتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب حاضر ہیں خدمت کرنے کو، جیتے رہیں بچے بھی، اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں سب کو دے، نصیب کرے۔ تو بس جناب، نانو یہاں بیٹھی ہوئی تھی، نانو نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ بچہ پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے جس نے بچے پیدا کیے ہوں، اور کوئی نہیں جان سکتا، چاہے جتنا مرضی ویڈیوز دیکھی ہوں، جو کچھ دیکھا ہو، لیکن جو اپنے اوپر بیتتی ہے نا، وہ پھر پتہ چلتا ہے 9 مہینے کس طرح ماں رکھتی ہے، اور پھر پیدا کرنے کا پروسیس بہت ہی مشکل اور بڑا ہی گھمبیر مسئلہ ہوتا ہے، ساری انرجی ماں کی ختم ہو جاتی ہے، بلڈ لاس ہوتا ہے، انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اور بھی پریشانیاں جب ہو جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن، وہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، بات بات پہ رونا آتا ہے، پریشانی آتی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، زندگی جو بالکل بدل جاتی ہے نا، بچے آنے کے بعد ایک عورت کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے، ٹوٹل، شادی کے بعد بھی بدل جاتی ہے، اور بچے کے بعد تو پھر بالکل ہی بدل جاتی ہے، پھر ماں جو ہے وہ بچے کی ہو کے رہ جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ کیا آ گیا، شروع میں سمجھ نہیں آتی، شروع میں اس طرح سے پیار بھی نہیں ہوتا بچے سے، سمجھ نہیں آتی کہ اچھا یہ ہمارا بچہ ہے، اچھا مجھے اس سے پیار کرنا ہے، آوازاری سی کی کیفیت رہتی ہے، بس دودھ پلا دو اور پھر کسی کے حوالے کر دو، بس نیند آ رہی ہے، بس تھکاوٹ ہو رہی ہے، بس رونا آ رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیا ہو گیا ہے، خوشی ہوتی ہے بہت، لیکن ساتھ ساتھ یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے، بٹ دس از لائف۔ تو ایسے موقع پہ جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ ماں کا ساتھ دیں، اور یہ نہ کہیں کہ تم نے کون سا تیر مارا ہے یا تم ڈرامے کر رہی ہو، سارے لوگ ہی بچے پیدا کرتے ہیں، ہماری ماؤں نے بھی اتنے بچے پیدا کیے تھے، اٹھو کھڑی ہو جاؤ کچن میں کام کرو، اس پہ کیا بیت رہی ہے کسی کو نہیں معلوم سوائے اس کو یا اس کے اللہ کو۔ تو برائے مہربانی اپنی جو بہویں ہیں یا اپنی بیویاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہ ہمارے اسلام کا بھی تقاضا ہے، اور ویسے بھی ایک انسانیت ہوتی ہے دوسرے کے لیے، انسانیت کہاں چلی گئی ہے، ہم لوگ کیوں خیال نہیں کرتے ہیں، ایسے بہت سے کیسز ہیں، میں پڑھتی رہتی ہوں، آج بھی ایک میں نے پڑھا میسیج جس نے لکھا ہوا تھا کہ میرے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے میری ساس جو ہیں، تو بہرحال یہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کہانیاں بدل جانی چاہیے، اب پڑھی لکھی ساسیں آ گئی ہیں، سمجھدار ساسیں آ گئی ہیں، پر وہ جو ایک کیڑا ہے نا ساس بننے کا، کہ میں ساس ہوں اور تم بہو ہو، وہ میرا خیال ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، حالانکہ یہ ختم ہو جانا چاہیے، ہمیں ان بچیوں سے بہت پیار کرنا چاہیے، تکلیف سے گزری ہوتی ہیں، ہم بھی تو تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور بہت مشکل دور ہے، تو ہم نے اپنے سارے جتنے بھی ارد گرد اور لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے اور خود بھی سمجھنا ہے، بچی کا ساتھ دینا ہے، اگر اکٹھے فیملی میں رہتے ہیں تو صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ایک بندہ پکڑ لے اس کو ڈکار دلا دے، دوسرا کہے لاؤ جی میں اس کا پیمپر چینج کر دیتا ہوں، تیسرا کہے چلو جی نہلا دیتے ہیں آج، اس کے کپڑے میرے ذمے ہیں، دھو دھا کے میں ماں کے حوالے کر دوں گا یا کر دوں گی، ہے سب مل جل کے جو بھی گھر میں ہوتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ایک تو اس نے بچہ پیدا کیا ہے تو کام بھی سارے وہی کرے، یہ تو ایک محبتیں ہوتی ہیں اور محبتوں کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اپنی محبت دکھانے کا اس سے بہترین موقع اور کون سا ہوگا کہ آپ اس بچی کا ساتھ دیں اور اس بچے کے کام کریں، اس کی ہیلپ کریں، یہ باتیں ساری عمر یاد رہ جاتی ہیں، یہ پھر بھولتی نہیں ہیں، اگر اس ٹائم پہ آپ نے اس کا خیال کیا ہے تو وہ ساری عمر یاد رکھے گی، لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ نے کوئی ہارش رویہ اختیار کیا ہے، کوئی بدتمیزی کی ہے،
وہ بھی ساری عمر یاد رہے گی. تو اچھی باتیں دوسروں کو یاد رکھنے کے لیے دیں، خراب باتیں کیوں دیتے ہیں؟ وہ بچی تو پہلی ہی پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے، بتا بھی نہیں پاتی، سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کئی دفعہ، سر میں درد ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بھوک لگ رہی ہے بار بار، بچے کو بار بار دودھ دینا ہے، اور اپنی انرجی لیولز بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے. کوئی 2 سال بعد کوئی جسم تھوڑا سا واپس اپنی حالت میں آتا ہے. تو جلدی جلدی دوسرا بچہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے بچہ پیدا کرنے کے لیے زور بھی نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں تو ایک یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ جی لڑکا ہو گیا تو ایک لڑکی ہونی چاہیے، لڑکی ہوگی تو ایک لڑکا ہونا چاہیے، دوسرا بچہ جلدی جلدی کر لو. میں نے بھی دوسرا بچہ جلدی کر دیا تھا، سب کہتے تھے کہ کر لو، تو بہت مشکل تھا. ٹوئنس کی طرح میں نے پالا ہے، ایک کو بھی فیڈر دوسرے کو بھی فیڈر. اس زمانے میں یہ پیمپرس تو تھے نہیں ہمارے ہاں، تو بعد میں دیر سے آئے تھے لیکن بہت مہنگے تھے. تو ہم لوگ تو وہی تولیے کے نیپیز بناتے تھے اور پھر اس کو دھوتے تھے. سوچیں کتنا مشکل ٹائم ہم نے گزارا ہے، اور اس پہ بیماری بھی گزاری ہوتی ہے، کوئی اور پریشانیاں بھی زندگی میں آتی ہیں. تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. یہ میاں بیوی دونوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور میاں صاحب یہ نہ کہیں کہ جناب ہم تو دوسرے کمرے میں جا کے سو رہے ہیں، ہم نے تو سونا ہے، تم جو ہو جاگتی رہو، تمہارا کام ہے یہ، تم دیکھو اس کو. دونوں نے مل جل کے کرنا ہے. اس کو بھی سونے کی ضرورت ہے، وہ بھی تھکی ہوئی ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے نا. دونوں کا بچہ ہے، دونوں نے خیال رکھنا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے ہیں. اور باقی بس خیال رکھیں گے تو یاد رہے گا. اچھی یادیں دوسرے کو دیں، کیوں بری یادیں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اسی طرح خیال رکھنا ہے. اگر گھر والے کوئی کہتے ہیں نا کہ لو جی تم تو زن مرید ہو گئے ہو، ہیں بیوی کا خیال رکھتے ہو، یا بچے کا پیمپر بدل رہے ہو، یا اس کی بوٹل بنا کے دے رہے ہو، تو آپ کہیں کہ میرا بچہ ہے، آپ بھی آئیں میری مدد کریں، بجائے اس کے کہ مجھے باتیں سنا رہی ہیں. دوسروں کی باتیں نہ سنیں، دوسروں کی باتوں پہ کان نہ دھریں. ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں. اور اگر ماں بہن ایسا کہتی ہیں تو ان کو سمجھائیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. ہمارے یہاں کے لڑکے اور آدمی مرد حضرات بہت باتوں میں آ جاتے ہیں. اپنی سے بھی کوئی ہونی چاہیے اور اپنی عقل بھی کوئی ہونی چاہیے. یہاں پر کے جو میں نے دیکھے ہیں بچے ہیں، لڑکے ہیں، جیسے میرا داماد ہے ماشاءاللہ ساتھ دیتا ہے بہت، اس نے بھی سیکھ لیا ہے، سارے کام کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، مل جل کے دونوں اپنے گھر کو چلا رہے ہیں. اور یہی زندگی ہے، مل جل کے ہی انسان رہ سکتا ہے. اکیلا تو رہ نہیں سکتا، اور جب اکیلا نہیں رہ سکتا تو جو لوگ ساتھ ہیں ان کے مل جل کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندوں سے آپ اگر اچھا سلوک کریں گے، حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو پھر ہمیں آگے اچھا ریوارڈ ملے گا. اسی امید پہ تو ہم جیت رہے ہیں نا. کل میری ایک بڑی پیاری فرینڈ نے رات کو مجھے میسیج کیا. میسیج تو کل صبح کا اس نے کیا ہوا تھا، وائس میسیج، لیکن میں اتنی مصروف تھی کل بھی، کھانا بناؤ، یہ کرو وہ کرو سارا کچھ. تو شام کو جب میں لیٹنے لگی تو میں نے کہا چلو میں سنتی ہوں. بڑی پیاری ہے سمینہ، اللہ تمہیں خوش رکھے. بڑے پرانے ہمارے فرینڈس ہیں جو کچھ مجھے مل گئے ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی اسکول کے زمانے کے. 75 میں نے میٹرک کیا ہے، تو اس سے پہلے کی، اس زمانے کی. تو کہتی ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ پرندے ہی ہوتے، ہم چڑیا ہوتے، ہم طوطے ہوتے، ہماری جو ہے نا اوپر جا کے پتہ نہیں کیا حالت ہونی ہے، اور ہم بخشے جائیں گے نہیں بخشے جائیں گے. ہم نے کوئی برے کام تو کیے نہیں ہیں، لیکن کیا پتہ ہم نے کچھ کر بھی دیے ہوں. تو اتنا پیارا اس نے میسیج دیا. اور پھر ہم جائیں گے، چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، قبر میں کیا ہوگا، وہاں پر کوئی فیلنگ ہوگی کہ نہیں، وہاں پر اندھیرا ہوگا، گرمی سردی لگے گی نہیں. پھر خود ہی کہتی ہے نہیں وہاں پر تو کچھ بھی نہیں لگے گا. اتنا بڑا سا اس نے مجھے میسیج دے دیا. تو پھر کہتی ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو خوش رکھنا چاہیے، یہ کوشش تو کرنی چاہیے. پھر کہتی ہے تم ڈر تو نہیں گئی، میں کیسی باتیں کر رہی ہوں، بس یہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں باتیں آئیں، میں نے کہا تمہارے سے شیئر کروں. تو پھر میں نے اسے جواب دیا کہ نہیں، ڈر تو میں گئی ہوں، اور میں ڈری ہوئی ہوں، اور میں یہ سوچتی ہوں ساری باتیں جو تم نے کی ہیں میں بھی سوچتی ہوں. انسان ہمیں بنایا ہے تو پوچھ گچھ تو ہوگی. کہتی ہے کہ ہاں. تو
تو یہ بات ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے تو پوچھ گچھ تو ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا آپ نے اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اس میں یہ بہویں، یہ بیٹیاں، یہ بیویاں، یہ بہنیں سر فہرست ہیں. صبح میری ایک اور فرینڈ سے بات ہوئی، بڑی پیاری فرینڈ ہے میری، بہت پرانی اسکول کے زمانے کی وہ بھی. تو اس کا بھائی بہت بیمار ہے. میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا ہے. یہ لوگ 5 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا. کہتی ہے کہ بہت بیمار ہے، اس نے ان کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. باپ کے مرنے کے بعد کچھ نہیں دیا بہنوں کو. بیوہ بہن بھی تھی، بہت مشکل ٹائم گزارا لیکن اس نے کچھ نہیں دیا. تو اب وہ بہت زیادہ بیمار ہے. میں نے کہا دیکھو کیا فائدہ ہوا. کہتی ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے دعا ہی دیتی ہے، اسے کبھی بد دعا نہیں دی اس کے لیے، لیکن کہتی ہے اس نے بڑا برا سلوک کیا. اور آج مجھے اس نے پہلی دفعہ ایک اور بات بتائی. کہتی ہے سیمی میرے سامنے اس نے میری ماں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا اور پیسوں کے اوپر. تو کہتی ہے میں سامنے آ گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میرے سامنے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو. کہتی ہے سیمی مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا. میں نے کہا یہ تو تمہارے سامنے کیا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی تب کی بات کریے، تمہارے پیچھے سے وہ کیا سلوک کرتا ہوگا. باپ پہلے فوت ہو گیا تھا، پھر ماں بھی فوت ہو گئی، سب بہنوں کا حصہ لے لیا. اب بیمار ہے، شدید بیمار ہے، بیڈ پہ ہے اور کوئی پتہ نہیں، کہتی کس وقت کوئی خبر آ جائے. اسی طرح اس کا بیٹا بھی بہت بیمار ہے. تو بتائیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوا. کہتے ہیں کچھ لوگ کہ مکافات عمل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مکافات عمل. بہرحال میں تو دیکھتی ہوں مکافات عمل ہے، ہوتا ہے مکافات عمل. بہت سے واقعات ہیں ایسے جو میں سنا سکتی ہوں ابھی بیٹھی ہوئی، کہاں سے میں کہاں پہنچ گئی. ایک اور فرینڈ کا پرسوں فون آیا کہ میری بھابھی فوت ہو گئی ہے. اس کا بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. اس کے بھی 2 بھائی ہیں، 4 کے 5 بہنیں، کسی کو حصہ نہیں دیا اور اب اپنے لیے سب کچھ بنا لیا. تو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا. وہ بھابھی بہت بیمار ہو گئی، اب وہ فوت ہو گئی. تو یہ بھابیاں بھائی سارے مل جل کے ان کا حصہ کھا لیتے ہیں نا، نندوں کا، بہنوں کا. بھائیوں کو بھی عقل نہیں ہوتی، پتہ نہیں کدھر سے یہ آئے ہوتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. الحمدللہ میرے بھائی تو بہت اچھے ہیں. الحمدللہ ابو نے زندگی میں ہی اپنا سارا کچھ دے دیا، سب بچوں میں بانٹ دیا تاکہ یہ بکھیڑے ہی نہ رہیں. یہ بکھیڑے ختم ہی نہیں ہوتے، یہ رشتے پھر ختم ہو جاتے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بات تو بچے سے شروع ہوئی تھی. بہرحال یہ زندگی ہے، زندگی میں اسی طرح بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب یہ منع سے کاکے آئے ہیں، پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، پتہ تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنی بیٹی سے ضرور کہا ہے کہ اس کو بہت اچھا بچہ بنانا اور اس کو عورت کی عزت کرنے والا بنانا. میری بہت دعا ہے کہ یہ بڑا ہو کے عزت کرے، عزت کرنا سیکھے، عورت کا احترام جو کہ مفقود ہے، بہت زیادہ مفقود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے. سیریس گفتگو ہو گئی. ویسے میں سیریس گفتگو کرنا نہیں چاہ رہی تھی کوئی پلان نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے جب ارد گرد کے حالات کچھ ایسے چل رہے ہوں، کوئی ایسے میسیج مل گئے ہوں، کوئی ایسی فرینڈ سے بات ہو گئی ہو. یہ فرینڈز بڑی پیاری ہوتی ہیں. فرینڈ سے بات چیت کریں، ضرور فون کھڑکا دیا کریں. دل کو تسلی ملتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو مسئلوں سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. چلیے جی، یہ بچے ہمارے ہلنا جلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ذرا دیکھیں اس کو. ہاں جی کیا بات ہے، آنکھیں کھول دی ہیں. چلیں پھر کریں گے انشاءاللہ بات. بس گھبرائیے نہیں زندگانی میں، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ والوں کا جو ہے نا حوصلہ بھی بلند رکھیں اور عزت اور احترام ضرور دیں. ٹھیک ہے جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.